जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीला का मौजूद ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद में एक रौनक मेला सा लगा हुआ है। बहुत से लोग मौलाना फजलुर रहमान को मिल रहे हैं। नंबर गेम ऐसी है कि उनकी जमात की बहुत ही बुनियादी अहमियत है। बहुत से लोग मौलाना साहब को मिलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर मिल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मौलाना को बातनी तौर पर मिल रहे हैं, बल्कि मिल चुके हैं। इन्हीं बातनी तौर पर होने वाली मुलाकातों के हवाले से मैं अपने वीलॉग्स में शुरू से, जब ये खबर चल रही थी पाकिस्तान में कि मौलाना आईनी पैकेज की हमायत नहीं करेंगे, उस वक़्त से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ऐसी बात लगती नहीं है। मेरी आदत है कि पॉलिटिकल खबरें चूँकि तब्दील होती रहती हैं तो मोहतात अंदाज में ही उनको बयान किया जाए, लेकिन मैंने आपको पहले दिन से ही यही बात रिपोर्ट की कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो भी मामला सामने बयान किए जा रहे हैं ऐसे नहीं हैं। देखें, एक बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त मकसद क्या है। जो बातनी तौर पे लोग मौलाना को मिल रहे हैं, उनका असल में मकसद क्या है। मौलाना साहब ज़रा मजहबी शख्सियत हैं और उनका मजहब में एक मकाम है। वो बातनी तौर पे मिलने वाले लोगों से इख्तलाफ ज़रूर रखते रहे हैं। ये मौलाना इसी वजह से बाज़ तज्ज़िया निगारों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि माज़ी करीब में काफ़ी साल जो है मौलाना का बातनी तौर पे मिलने वालों से एक इख्तलाफ रहा है और उसका वो आप कहें कि ओपनली इजहार भी करते रहे हैं। लेकिन मौलाना की जो सियासी असूल हैं वो बहुत से लोगों से मुख्तलिफ हैं। वो बातनी तौर पर मिलने वालों के साथ एक मुसलसल ताल्लुक़ रखने पर यकीन रखते हैं और उनके पास ये हुनर और ये फ़न बिल्कुल मौजूद है कि वो इन बातनी तौर पर मिलने वालों से अपनी बात मनवा लेते हैं। वो कुछ शराइत रख के कुछ अपनी बात मान के अगलों की कुछ ना कुछ बात मान लेते हैं। बातनी तौर पे मिलने वालों की असल बात है क्या, ये असल मौजू है बेसिकली। अगर आप गौर करें, जो मैं बार बार आपके सामने वजाहत के साथ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद लोग उसको अल्फाज के मानी पे लेते हैं। इस हवाले से अल्फाज के मानी जो है वो अहमियत नहीं रखते। अल्फाज के मानी से क्या मुराद है कि वो कहते हैं जी ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये नहीं हो रहा। आप बात असल में ये है कि 26 अक्टूबर 2024 को जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट जज हैं पाकिस्तान की जुडिशरी में इस वक्त, उनको किसी भी तौर के ऊपर एक ऐसा इंतजाम करना है कि वो जो भी आईनी मामलात हैं अहम तरीन मुल्क के अंदर इस वक्त, वो उनको ना सुन सकें, वो उनके पास वो इख्तियार ना हो कि वो किसी भी आईनी मामले में आगे चल सके। ये बुनियादी चीज़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह को पावरफुल चीफ जस्टिस या वो चीफ जस्टिस जो आईनी मामलात पे एक अपना फैसला दे सके, वो उस पोजीशन पे आने से रोकना है। ये वन पॉइंट एजेंडा है। अगर चाहे दूसरा पॉइंट एजेंडा भी रिपोर्ट होना शुरू हुआ आज के दिन के, सब मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के उस चक्कर में जो है वो ये कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी अभी से बढ़ा दी जाएगी। कोई इस तरह की चीज़ भी आई, रिपोर्ट हुई। और बाद में ये वाली चीज़ भी रिपोर्ट करवाई गई कि मौलाना फजलुर रहमान ने उम्र में जो उम्र की हद बढ़ाने के हवाले से जो मामलात हैं, यानी कि एक्सटेट के मामला, उस हवाले से तावन करने से इनकार कर दिया है। अगर आप खबरों को मुसलसल फॉलो करते चले आ रहे हैं तो यकीनी तौर पे आपको इस तरह की खबरों की रिपोर्टिंग अब समझ आना शुरू हो गई होगी कि इस तरह की खबरों की रिपोर्टिंग का मकसद क्या होता है। कि मौलाना नहीं मान रहे तो वो तो खैर जो भी एक्सटेंशन की जो भी चीज़ आएगी उसको मंजूर लाजमी तौर पे किया जाएगा और उसके लिए चाहे आइन में अगर तरमीम करनी है तो आइन में तरमीम की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएंगी, या फिर कानून में तरमीम करनी है तो वो तमाम रिक्वायरमेंट जो है, वो शरीफ फैमिली मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी मौजूद है, वो मौलाना मौजूद है, वो हर चीज़ होगी। सामने हमें कुछ भी नजर आ रहा हो, ये सारे मामला पूरे होंगे। लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा कि मकसद है कि 26 अक्टूबर को रोकना है भी किसी भी तरीके से। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने या वो आईनी मामला को ना सुन सके। अब इसके लिए आईनी तरमीम के अल्फाज क्या होंगे। मैंने आपको अर्ज किया कि एजेंडा तो किसी के पास नहीं है, आईनी तरमीम का मसवदा तो किसी के पास नहीं, बल्कि मुबारक हो हमारे लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि उनको मिल गया है। तो ये कहाँ पे तैयार हो रहा था, जो लॉ मिनिस्टर को मिल गया है,
یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ہمارا وہ موضوع گفتگو نہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. بدقسمتی ہماری قوم کی, چاہے یہ دور ہو, چاہے اس سے پچھلا دور ہو, چاہے اس سے پچھلا دور ہو, مسودے وہیں سے بن کے آتے ہیں اور پھر زور زبردستی پاس بھی کروائے جاتے ہیں. اس وقت مسودے کی ون لائنر میں بار بار عرض کر رہا ہوں, جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں, ان کا رستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم یہ بھی ہو سکتی ہے. میں بالکل طنز نہیں کر رہا, میں آپ کو سنجیدہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آئے کہ مقصد کیا ہے, کہ جو شخص جس کا نام ایم سے سٹارٹ ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتا. کوئی شخص جس کا رنگ سفید ہے یا کالا ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا. آئینی ترمیم کے الفاظ جو بھی ہوں گے, بنیادی مقصد جو ہے وہ شریف فیملی کی جو خواہش جس کا اظہار وقت کے حکمرانوں کے سامنے کیا گیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکیں, یا ان کے پاس جو اختیارات ہوں وہ اس طرح کے ہوں کہ وہ آئینی مقدمات نہ سن سکیں. اب اس کا حل کس طریقے سے نکالا جاتا ہے, مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے مکمل طور پہ اس کا ساتھ دیں گے. اگر اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ ایک نئی آئینی عدالت بنے گی, اس میں جج جو ہیں وہ تعینات ہوں گے اور وہ صرف کانسٹیٹیوشنل ایشوز سنے گی, اور جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ صرف جو قتل و غارت کے مقدمات, چند کرائم کے مقدمات اور 2-4 ٹیکس کے معاملات جو ہیں, کارپوریٹ معاملات, صرف ان کو سننے تک محدود کر دیا جائے گا. چاہے یہ طریقہ کار اپنایا جائے, چاہے اس کا طریقہ کار جو عمر کو بڑھانے یا کم کرنے سے اپنایا جائے, وہ آپ کان کو جس طرح سے بھی پڑھیں, جو شریف فیملی کا بنیادی نقطہ نظر وہ یہ ہے. میں آپ کو مثال ایک دے سکتا ہوں کہ کبھی بھی شریف فیملی ان جرنلسٹ کے ساتھ کلوز تعلق نہیں رکھتی جن کے بارے میں ان کو معلوم ہو کہ یہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کے معاملات کریں گے تو کل کو یہ ہمارے حوالے سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جنہوں نے شریف فیملی اور نون لیگ کو اس وقت اور ایسے کیسز میں ریلیف دیا, ان ججز میں شامل ہیں جب وہ ریلیف دیا جانا ممکن نہیں تھا. انہوں نے کوئی شریف فیملی کی محبت یا قربت میں نہیں دیا, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیے. یہی تکلیف ہے شریف فیملی کو کہ اگر ایسے لوگ سسٹم میں سروائیو کر گئے جو آئین کی حکمرانی یا قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے تو وہ شریف فیملی کے لیے موت ہوں گے, وہ اس سسٹم کے لیے, وہ اس ظلم کے نظام کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے سسٹم کے لیے خوف زدہ ہوں گے. لیکن ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہو, طاقتور جب بھی آپ ہوتے ہیں تو آپ سیکھتے نہیں ہیں وقت سے. میں نے چند دن پہلے ایک ویلاگ میں آپ کے سامنے ثاقب نثار صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی کہ وہ کون تھے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ جج کس طرح بنے. میں نے عرض کیا کہ وہ نواز شریف کے ذاتی ملازمین میں شامل تھے, وہ لا پریکٹس ضرور کرتے تھے لیکن وہ ہر طرح کی سروسز ہر وقت صاف ظاہر ہے کہ شریف فیملی کو, خصوصاً نواز شریف صاحب کو دیتے تھے. ان کی کچن کیبنٹ میں شامل تھے. میں نے عرض کیا کہ جب فروری 1997 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو یہ ان کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد آئے, یہ پاکستان کے فیڈرل سیکرٹری لا بنائے گئے, وہیں سے اٹھا کر ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا. آپ نے دیکھا کہ ایک ذاتی ملازم جسے آپ میرٹ کے خلاف اٹھا کر عدلیہ کے اندر لے کے آئے تھے صرف اس لیے کہ وہ ہمارا ذاتی ملازم بن کے رہے گا. وہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی ملک عبد القیوم, جسٹس ملک عبد القیوم کے ساتھ آڈیو جس کے اندر ان کو بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کو یہ ریلیف دینا ہے اور وہ آگے سے جی حضوری ہو رہی ہے. تو اس طرح کے ججز, ملک عبد القیوم جیسے ججز, ثاقب نثار جیسے ججز جب لانے کی کوشش کی جاتی ہے, الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آج آپ کے متی بنے ہوئے ہیں تو کل وہ دوسرے کے متی بن جاتے ہیں. وہ کبھی بھی, وہ ہمیشہ طاقت کو سجدہ کرتے ہیں, وہ پیسے کے اور پجاری ہوتے ہیں, اور جو موسٹ پاورفل ہوگا وہ اسی کے ساتھ چلے گا. یہ ان کا بینٹ آف مائنڈ, یہ انکلینیشن ہوتی ہے. جس طرح سے آپ بددیانت صحافیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی موسٹ پاورفل فورس ہوگی سسٹم کے اندر وہ اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے. تو یہ بددیانت لوگوں کا ایک بنیادی ایک خاصہ ہوتا ہے. تو ابھی سمجھ نہیں آتی ہمارے کسی بھی مطلب پاورفل شخص کو یا اس سسٹم میں کام کرنے والے سیاستدانوں کو کہ جب وہ, اب ان کی خواہش کیا ہے کہ جو بھی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو نکالا جائے اور اپنی مرضی کے لوگ لائے جائیں. اب جب اپنی مرضی کے لوگ لائے جائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کو اور نظام کو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے. آخر میں نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی عوام کا ہوگا. لیکن ہم سمجھتے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے
کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آئین کی تشریح کرنے کے لیے چند ججز ہوں گے جن کی تعداد شاید 5 ہوگی، ایک چیف جسٹس اور 4 ججز، تو ان کی جو تقرری ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔ اب وہ آئین کی تشریح کریں گے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ ایک طرف تو ثاقب نثار کا بطور جج جس طریقے سے کنڈکٹ تھا، ایک وہ آپ کے سامنے مثال ہے، ایک دوسری طرف آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ آپ ایک آئینی مسئلہ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے آتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو پولیٹیکل پارٹی کے نام سے اور اس کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ اب الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا، ان کو چند نشستیں دی جاتی ہیں، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے پورے الیکشن پروسیس کے اندر۔ اچھا، جتنی نشستیں ان کو دی جاتی ہیں اس کے تناسب سے جو ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں اس کے اوپر ایک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے اور ججز یہ ہیلڈ کرتے ہیں، چند ججز یہ ہیلڈ کرتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ پہلے بہت ہو گیا ہے، انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو اپنی مرضی کی نشستیں دے دی ہیں، تو جتنی دے دی ہیں کم از کم آئین کی منشا کے مطابق اس تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں بھی دے دیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ بات کرنے والے جو ججز ہیں یہ عمران دار ججز ہیں، یہ یوتھیے ججز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یہ والی جو سوچ اور یہ والا جو مائنڈ سیٹ آ گیا ہے کہ جو ہمارے خلاف سوچتا ہے یا جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے وہ دوسری پارٹ، اس کا الٹیمیٹلی اس پورے سیٹ اپ کو نقصان ہوگا۔ جس طریقے سے یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اور بعض لوگ طاقت کے گھوڑے پہ سوار آنکھیں بند کیے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ملیا میٹ کر دیں گے، جو دوسروں کے اوپر 10 سالہ پلان کا الزام لگاتے تھے، جو کہتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان مل کے کوئی 10 سالہ پلان چلا رہے ہیں، آج ان کا پلان جو ہے وہ کھل کر پوری قوم کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے وہ ننگے ہو کر اس سسٹم میں طاقت کا ایک ڈانس کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بلڈوز کر کے گزر جائیں گے، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں ناظرین، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جو شریف فیملی اپنے اقدار کے لیے، اپنے طاقت کے لیے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا چکی ہے کافی حد تک، کچھ ابھی پینڈنگ ہے، اور وہ اقدار کے اوپر اپنی طاقت اور اپنی گرپ کو مضبوط رکھنے کے لیے اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف، ان کے ساتھ مل کے جس انداز میں وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں وہ بہت کامیاب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی پورے عدلیہ کے ادارے کو تباہ کرنے کی جو کوشش ہے، عدلیہ کے ادارے کو بلڈوز کرنے کی کوشش ہے، اپنی مرضی کا ایک سیٹ اپ لانے کی کوشش ہے، اپنی مرضی کے لوگ جانے کی کوشش ہے، عوام کے اندر پہلے ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، عوام کے اندر پہلے یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، الٹیمیٹلی یہ مکمل طور پر ریجیکٹڈ، نہ صرف مکمل طور پر ریجیکٹڈ ہوں گے، پہلے تو ان کو ریجیکٹ کیا پبلک نے، اب اگر یہ اس حد تک جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ نکلیں گے اور ان کو اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اسی ملک کے اندر، اگر یہ اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو بلڈوز کریں گے۔ یہ بڑی نیچرل بات ہے، یہ قدرتی بات ہے، کبھی بھی کسی بھی طور کے اوپر پورے سسٹم کو اس طریقے سے بلڈوز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج کے دن جو بھی صورتحال چلے گی اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ آج یا اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا جائے، آسان ترین الفاظ میں 26 اکتوبر کے دن ان کے پاس وہ اختیارات یا وہ طاقت نہ ہو کہ وہ آئینی معاملات کو دیکھ سکیں۔ پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ جج اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور خطرات جو ہیں، جو سسٹم کے اندر جو غلط چیزیں ہوئی پچھلے 2-3 سال کے اندر، صاف ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ان تمام غلط چیزوں کو برقرار رکھنا ہے، اور برقرار رکھنے کے لیے آئین کا تیا پانچا کیا جانا ہے۔ یہ تیا پانچا پہلے بھی کیا گیا، بہت مرتبہ کیا گیا، آپ کو یاد ہے 8ویں ترمیم جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب لائی گئی سارے ماشاء اللہ کے اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے، اسی طریقے سے تیا پانچا کیا گیا۔ ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بہتریاں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کے اندر، اور اس کے بعد بھی اسی طریقے سے 17ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑا گیا، پھر سٹرگل ہوئی، پھر کچھ بہتریاں آئیں، اور پھر اب شریف فیملی جو ہے وہ اپنا ڈرٹیسٹ رول پلے کر رہی ہے اس سارے معاملے میں، اور جو بھی تجاویز ہیں بہت ہی خطرناک تجاویز کہ عمر
لوگوں کی بڑھا کے سرکاری ملازمین کی آرمی چیف کو ابھی سے ایکسٹینشن دینے کی کوشش، یہ ساری چیزیں صاف ظاہر ہے سول وار کی طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ ملک کو خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن کوششیں اور تمام چیزیں اب اپیرنٹلی اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے ویلاگ دیکھا، آپ کا ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔